अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज रात मेरे लिए अज़ियतों में लिपटी हुई रात थी। उसका एक एक लम्हा जहरीली नागन बने मुझे डसने में महव था। हर करवट पर दिल खराश टीसें उभरती महसूस हो रही थी। सिगरेटों पर सिगरेट सुलगाए अपनी सांसों को धुएं की नज़र कर रहा था। कमरे में बिखरे सिगरेटों के टुकड़े इस बात की गमाजी कर रहे थे कि मेरा एक पल भी सुकून की नज़र ना हुआ था। बेसकूनी और बेताबी थी। मैंने आज उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे थे। उसके चेहरे को अफसुर्दगियों में डूबा हुआ पाया था। लबों पर मुस्कुराहट की जगह तवील खामोशी थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे सामने आई थी और चली गई थी। उसकी ये हालत क्यों थी? उसे कौन सा गम और दुख था? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई थी। गमज़दा चेहरे से वापस लौट गई थी। उसका उदासियों भरा दुखों में भीगा चेहरा बार बार मेरी बेताबी में इजाफा करता चला जा रहा था। उसके मुस्कुराते लबों पर दुख क्यों था? निखरे और गुलाब की मानिंद चेहरा पतझड़ क्यों था? मैंने घड़ी पर नजर डाली। रात का 1 बजने वाला था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? लेटा रहूं या उसके पास जाऊं? उसे मेरी जरूरत है। वो मुझे कुछ कहने आई थी लेकिन बगैर कुछ कहे चली गई है। उसे कौन सा दुख है? वो परेशान क्यों है? मुझे इसी वक्त उससे मिलना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि वो इस कदर उदास और गमगीन क्यों है। हाँ, मुझे जाना चाहिए। हाँ, मुझे जाना चाहिए उसके पास। दूर, बहुत दूर, गांव से बाहर। मुझे उस उदासी का सबब पूछना होगा। हाँ, मुझे पूछना होगा। यही सोचकर मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अलमारी खोली, अपनी टार्च पकड़ी और आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। घर वाले खरगोशी ख्वाब में मस्त थे। वो इस बात से बेखबर थे कि घर में क्या हो रहा है। उसका बेटा किस अज़ियत व कर्ब में मुब्तला है। उसकी आंखों से नींद क्यों गायब है, ये सिर्फ मैं जानता था। बैरूनी दरवाज़ा खुलते ही मैंने हाथ में पकड़ी टार्च रोशन कर दी और अंधेरी गलियों में रोशनी करते हुए आगे बढ़ता जाने लगा। मेरा रुख सैरिश के घर की जानिब था, जो कब्रिस्तान से दूसरी जानिब था। आज पहला मौका था कि रात की सियाह तारीकी में मैं कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसके घर की जानिब बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हों को तो कब्रिस्तान से खौफ और डर महसूस हुआ, लेकिन महबूब के उदास और परेशान चेहरे ने, उसकी गिरी हालत ने इस खौफ को ख़त्म कर दिया था। चलते चलते मैं उसके घर तक जा पहुंचा। घर में झांक ताक करके उसे ढूंढने लगा। वो कहीं दिखाई न दी। या खुदाया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? शायद सो रही है। हाँ, वो सो रही होगी। सोच मेरे दिमाग में उभरी। तभी उसका घर तारीकियों में डूबा हुआ है। अगर वो सोई ना होती तो यकीनन उसके घर में रोशनी होती। पूरे घर में न सही, कम से कम घर के किसी कोने में हल्की सी रोशनी देखने को जरूर मिलती। लेकिन वहां मुकम्मल सकूत था। कई लम्हात तक मैं उसकी दीवार के साथ खड़ा अंदर झांकता रहा, फिर वापस मुड़ने लगा तो मेरी नजरें ऊपर छत पर जा रुकी। वो छत की मुंडेर पर एक कोने में उदास और परेशान बैठी दिखाई दी। मैंने उसे पहचान लिया था और अपनी टार्च की रोशनी उस पर ठहरा दी। वो जरा भी खौफजदा ना हुई, ना ही डरी। वो हिम्मत वाली और मजबूत दिल की मालिक थी। राहत, ऊपर आ जाएं। उसकी जुबानी अपना नाम सुनकर मैं हैरतों में डूबता चला गया। सियाह अंधेरे में उसे कैसे पता चल गया था कि गली में खड़ा इंसान मैं ही हूं। लेकिन इस सोच को ज्यादा देर तक अपने ऊपर हावी ना होने दिया, क्योंकि जिस तरह मैंने उसे अंधेरे में पहचान लिया था, शायद उसने भी मुझे पहचान लिया होगा। लेकिन मुझे उसके बाप का खौफ था। उसे देखा ना था मैंने। सुना था कि बहुत सख्त तबीयत का मालिक है। किसी गैर इंसान को अपने घर के आसपास देखकर हंगामा खड़ा कर देता था। आ जाएं जनाब, जिस बात का आपको खौफ और डर है वो घर नहीं है। क्या? मैं चौंका। पर कैसे हो सकता है कि उसने मेरी सोच को पढ़ लिया हो? हैरत का एक शदीद झटका था जिसने मुझे चंद लम्हों को ना सिर्फ साकित कर दिया था बल्कि हजारों वसवसों में डाल दिया था। अब की बार उसकी आवाज़ सुनाई न दी, बल्कि वही डगमगाते कदमों के साथ नीचे उतरती चली आई। गांव से यहाँ तक चले आए, लेकिन अंदर आने से खौफजदा हो। उसने मेरे करीब आते हुए ये फिक्रा कहा तो मैं हैरत ज़दा फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया और कहा, सहरिश, तुम जानती हो मैं कमज़ोर दिल का नहीं, मजबूत आसाब का मालिक हूँ। जानती हूँ, उसने सर्द आह भरते हुए कहा।
اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے؟ اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی ہے؟ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ محیب سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کا درد و غم امڈ آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ میں جیسے چیخ ہی پڑا۔ راحت، ایک بات تم سے کہنی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کہو، تمہاری بات ہی سننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دے دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، جانتی ہوں، بہت زیادہ کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ میں اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تم آ گئے۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تمہیں ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے۔ سہرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارا بابا کہاں ہے؟ اس نے سرداہ بھری اور کہا۔ راحت، یہی امتحان ہے۔ میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کہ کیا؟ اغوا؟ ہاں، اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اوہ، اب سمجھا۔ بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا ہے۔ چلو مسکراؤ۔ میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ مسکرائی نہ، بلکہ بولی، راحت، جب تک میرا بابا واپس نہیں آ جاتا، نہ تو میں مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے اصل حسن میں آؤں گی، بس یوں ہی بکھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سہرش، ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ، کون ہے جس نے تمہارے بابا کو اغوا کیا ہے؟ میں صبح ہی جا کر اسے واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی، پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑ لی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر دے، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولیں۔ تم یہاں اکیلی ہو؟ تمہارا بابا گھر نہیں ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ تم یہاں تنہا رہو۔ چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں راحت، تم میری فکر نہ کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو، شروع سے اکیلی رہ رہی ہوں، مجھے گاؤں والوں سے ذرا بھی خطرہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے مجھ پر غلط نظر ڈالی بھی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے۔ چلو آؤ، تمہیں قبرستان پار کرا دوں۔ اس نے اس دیدہ دلیری سے یہ الفاظ کہے۔ گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی، اور اگر ناکام ہوئے تو جانتے ہو، بابا کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا؟ اس نے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تو قبروں میں اپنے کیے کے پھل پا رہے ہیں، یہ بھلا زندہ انسانوں کو خوفزدہ کیسے کریں گے؟ اس نے بہت اچھی بات کی تھی، میرے دل کو لگی۔ واقعی وہ تو اس چیز کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا تھا۔ چاہے اچھا چاہے برا، خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کہ کیا؟ میں چونکا اور پھر خود ہی بول پڑا، سہرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا ہے کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ لیتی ہو۔ وہ مسکرائی نہیں، صرف اتنا کہا، یہ علم میں تمہیں بھی دے دوں گی، لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی،
اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سہرش، یہیں میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سردہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسانیوں، ویرانوں سے خوف نہیں آتا، اور یہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ نہیں چھین سکتے۔ اچھا جان، میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین صورت، نکھرے روپ اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہاری کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی اور میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب سا تاثر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب ہی رہا۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً 3 ماہ سے قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے آباد کب سے تھے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا۔ وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ لیا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا۔ اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپڑ کے کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سہرش سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر چھپڑ کے شفاف پانی سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحات تک تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ رکا رہا۔ بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف بھر کر وجود کو لرزاتا رہا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چھپڑ کنارے سے اٹھ کر چل دی۔ اپنا آنچل لہراتے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر مجھے دیکھتی بھی رہی۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ مجھے سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر پڑی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا۔ وہ درد کی شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی، جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کے پاؤں کو موچ آ گئی ہے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی۔ شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو جو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے، دیکھ کر کہا، آئیے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑاؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ تب وہ خود ہی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا تھا، بلکہ زندگی کے یہ چند لمحات میرے لیے خوشکن اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا تھا۔ بار بار اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے ٹپکتا رہا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس کے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بیتابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ راحت، تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی کمرے سے نکل کر چھپڑ کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم کھنڈرات کی جانب بڑھتے جانے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے دبا میں کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ باہر کھڑے ہی اندر کے تمام مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگی۔ ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے برہنہ بازوؤں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا،
کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سما دیا تھا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا ناگوار نہ گزرا تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، کہ جس شخص سے چاندنی رات میں چھپڑ کنارے ٹکراؤ ہوا تھا وہ میں ہی تھا۔ لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے لبوں کی مہکتی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی ہے۔ میں بچہ نہ تھا کہ اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا۔ سو حسین تصورات، نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب وہ ٹھیک تھی اور اپنی رات والی تکلیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ راہ چلتے اس کا حسین سراپا میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب گھر پہنچا وہ میرے دل و رگ میں سما چکی تھی۔ میں روزمرہ کے ماحول کو بھول گیا، صرف یاد تھا تو اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ۔ میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے کسی یار دوست کو اس سے متعلق کچھ نہ بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگیں گے، بلکہ میں حسب عادت ان کے دلوں میں خوف ہی بھرتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوفزدہ کرتا رہتا تھا، لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی۔ بس دل یہی چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں اور اس سے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے بنا جینے کا تصور بھی گھائل کر رہا تھا۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیا کر دینا چاہیے۔ میں اپنے ان خدشات کو بھی اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا، جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر زہر گھول رہے تھے، کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون میں چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی اور لبوں کی مسکراہٹ اپنا ہمیشہ کے لیے وجود کھو دے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر میں رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہونا ہوتا ہے، یہ دستور زمانہ بھی اور قانون قدرت بھی۔ چاہے لمحات ناگن بن کر ڈستے رہیں، چاہے مانند گلاب مہکتے رہیں۔ سو دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین میں اپنی گردن دھساتا ہوا زمین کو تاریکیوں کے سپرد کر کے روپوش ہو گیا۔ اندھیرا اجالے پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں دبکتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور بنا آہٹ کے صحن سے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں مکمل سکوت اور ہولناکی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم چھپڑ کنارے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا۔ اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھی، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھا اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتیں دل میں لیے چلتے چلتے چھپڑ کنارے تک جا پہنچا۔ مجھے چھپڑ کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا تو وہ وہی تھی۔ شاید وہ بھی میری منتظر تھی، کیونکہ چھپڑ کنارے اس کا گھومنا اس بات کی غمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہو۔ میری خوشی دوبالا ہوتی جانے لگی، پاؤں میں قدرتی طاقت بھرتی جانے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکتی جانے لگی ہوں۔ آ گئے میرے شہزادے، میں تمہاری ہی منتظر تھی، اس نے اپنے چہرے پر گرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ تذبذب اور کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے چھپڑ کنارے ضرور ملے گا۔ اوہ، تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے؟ میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے سے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں میری جان، میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شدید طلب۔ اس نے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا شرمانا محظوظ کر گیا۔ جی چاہا کہ وہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے
میرے سامنے اسی طرح مسکراتی اور شرماتی رہے اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جس نے مجھے کئی دنوں سے بے چین و بیتاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن حال دل اور بیتابی سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن یکدم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ نہ جانے کیوں رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھ لیا کہ آپ کو تنہائیوں اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نکل نہیں سکتی، اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس وقت گھر سے نکلا کرو جب تمام بستی والے محو خواب ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسا کہ آپ لگاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران ہی ہو گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیروں ویرانوں سے کیسا خوف تو دلوں میں ہوتا ہے۔ اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں اسی لیے منتخب کیا ہے کہ تم بھی ویرانوں اندھیروں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں جو اندھیروں میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے ویرانے، سنسانے اندھیرے سے خوف نہیں آتا تھا۔ میں شروع سے خطروں کا کھلاڑی تھا، حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوفزدہ کرتے رہتے تھے، لیکن میں نے بھی کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو، اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کے تصورات میں کھویا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا نہ ہاتھ شناس ہیں، نہ چہرہ شناس، بلکہ وہ انسانوں کی سانسوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دے رکھا ہے۔ کہ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی ایسے علم حاصل کر سکوں۔ وہ میری اس بات پر یکدم اداس ہو گئی اور بولی، جان، میں اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب لوگوں کے لیے سخت طبیعت رکھتے ہیں، بلکہ میں کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی سی رہتی ہے، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میری سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات بتاؤ، میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، زمانے والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بس جان، یہی چاہتی ہوں میں کہ آپ میرے لیے کچھ اتنا کر جائیں کہ بابا تم سے راضی ہو جائیں اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ میں نے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کا دوست فیاض، بس آپ اس سے نہ ملا کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سہرش روحان سی ہو گئی اور بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں، پلیز سہرش، بتاؤ تو صحیح، اس نے کیا کہا ہے آپ سے؟ مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا وہ حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ میں نے غصے سے تپتے ہوئے بولا، کل شب میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے چلا آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوس بھر آئی۔ چھی بری شکل والا۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، لیکن وہ نہایت بے غیرت ثابت ہوا۔ دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ نہ دکھا سکو گی۔ سہرش کی باتوں نے میرے دماغ میں تیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرت، اس کا ایسا حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ نہیں جان، آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا، خواہ دشمنی ہو جائے گی، بس اسے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نہیں سہرش، میری خاموشی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، شہزادے،
اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرت مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان کو چاہا ہے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کا قتل کر دو۔ کیا؟ سحرش کی باتوں پر میں لرزا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا، سو یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ اس ذلیل کو اب جینے کا کچھ حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں۔ اتنی دیر میں کبھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روکے رکھا ہے۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، اپنے آپ سے بیزار ہونے لگتی ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حسین جوانی دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کیوں نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص جو میری اتنی تعریف کرے، میں نازا ہو سکوں کہ واقعی میں بہت حسین ہوں، بہت دلکش ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سحرش کی تھی۔ راحت! یہ الفاظ فضا میں لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا۔ کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ وہ قبرستان میں بے ہوش ملی، ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، سر سے فواروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ سحرش! سحرش! میں نے تڑپتے ہوئے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفلر تھا، میں نے اس مفلر سے اس کا سر باندھ دیا۔ بہتا خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی، حسرت بھری نظریں میرے چہرے پر ڈالی۔ اس کے لب کپ کپائے، آواز لہرانے لگی، جان! جان! وہ یہاں کہیں چھپا ہوا ہے۔ کون بتاؤ کون؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہی آپ کا گھٹیا سوچوں والا دوست۔ سحرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس بے غیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے سحرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کو تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ میں چیختے چیختے اسے پکارتا جا رہا تھا کہ باہر نکل ڈرپوک انسان، کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ باہر نکل، تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں تب کہنا۔ میں اس کو تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ دکھائی دیا۔ تب میں دوبارہ سحرش کے پاس آیا۔ وہ درد کی شدت سے کرا اور سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دی اور کہا، جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات میں لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چارپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا، اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسا دیتا رہا کہ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی، راحت! دوسرے کمرے میں چھپ جائیں، بابا آ گئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا چھپا۔ ایک بھاری وجود والا انسان اندر کمرے میں آیا۔ سحرش نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا، شاید وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ اسے شدید چوٹ پہنچی ہے۔ بہت گھبرائی ہوئی ہو؟ ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چھت سے گر پڑی تھی۔ سحرش نے سفید جھوٹ بولا تھا۔ کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا ہے کہ باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہاں مانتی ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو؟ بابا اس کے سر کی چوٹ کو دیکھ رہے تھے اور سحرش کا دھیان میری طرف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ باتوں کے دوران مجھے نکل جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں گری دیوار سے ہوتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر نہ گیا، قبرستان میں ہی گھومتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ فیاض یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ رات بھر ایک ایک کونا دیکھ لیا، لیکن وہ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی۔ میں بنا آہٹ کیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باقی رات سوچوں میں گزار دی۔ اس کا زخمی چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ محبت بھری یہ رات اذیتوں میں بدل گئی۔ آتش انتقام سے میرا دماغ پگھلتا رہا۔ رات کا ایک ایک لمحہ چیخ چیخ کر فیاض کا قتل کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں وحشت میں ڈوبا تڑپتا رہا، صبح ہونے کا منتظر رہا
اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات نے کٹنا تھا سو کٹ گئی۔ صبح سویرے ہی میں فیاض کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اسی نے دروازہ کھولا، میری آتشی آنکھوں کی تاب نہ لا کر جھینپ سا گیا۔ راحت، کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ آگ بگولا دکھائی دے رہا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا سر پھوڑ دوں جس طرح اس نے میری سہرش کا پھوڑا تھا، لیکن برداشت سے کام لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بھیانک سائے کا ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچتا دیکھا ہے، وہ مسکرا دیا۔ اوف خدایا، تم نے تو اپنے چہرے پر اس قدر وحشت طاری کر رکھی ہے جیسے وہ بھیانک سایہ میرا ہی تھا۔ بہرحال اپنا موڈ درست کرو ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور پھر چند لمحات ٹھہرنے کے بعد واپس گھر چلا آیا۔ اس سے کسی قسم کی بات نہ کی، صرف دیکھنے گیا تھا کہ وہ کس روپ میں ملتا ہے۔ دن اپنے کام میں گزار دیا، بار بار دھیان رات والے واقعے کی جانب جا کر ٹھہر جاتا۔ نہ جانے سہرش کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اس بیچاری کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ خوبصورت اور حسین ہے، ورنہ تو کئی جوان لڑکیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف فیاض کا بھیانک روپ میرے قہر و غصے میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ پوری طرح ترتیب دے رکھا تھا۔ اسے قبرستان میں لانا تھا، وہیں اسے ختم کر کے لاش کو کسی گڑھے میں پھینک دینا تھا اور یہ مشہور کر دینا تھا کہ اسے چڑیلوں آسیبوں نے قتل کیا ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے تیز دھار خنجر بھی اپنی کمر میں باندھ لیا تھا۔ انتظار تھا تو صرف اندھیرا پھیلنے کا۔ ادھر اندھیرا پھیلنا تھا، ادھر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا تھا۔ دن زیادہ لمبا نہ تھا، شب و روز سردیوں کے تھے۔ صبح سویرے ہی گاؤں کے گرد و نواح گہری دھند میں پڑ جاتے تھے اور یہی حال رات کی تاریکی میں بھی ہوتا تھا۔ رات ہوئی تو میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر نہ تھا، پتہ چلا کہ کہیں باہر کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کا گھر نہ ہونا مجھے مزید شک میں ڈال گیا۔ رات والا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے ابھرنے لگا۔ یوں لگا جیسے وہ آج پھر سہرش کے گھر کا رخ کرے گا۔ سہرش کا خیال آتے ہی میں نے اپنا رخ قبرستان کی جانب کر لیا۔ قبرستان پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے بہادری سے کہا۔ فیاض میرے سامنے آ گیا۔ وہ خوف و ڈر میں بھیگا ہوا تھا، جسم میں کپکپاہٹ تھی، آواز میں لرزش تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے وہ حوصلہ مند ہو گیا، بولا، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تم نے تو خواب میں کسی سائے کو اپنے قریب دیکھا تھا اور میں نے حقیقت میں اسے دیکھا ہے، ایک لڑکی کو۔ وہ دیکھو درختوں کی اوٹ میں کھڑی ہے۔ اس نے میری توجہ درختوں کی جانب کروائی۔ میں نے درختوں کی اوٹ میں دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ مجھے شک محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے بہت بڑا ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ میں نے بروقت یہاں پہنچ کر اس گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ میرا ہاتھ کمر پر باندھے خنجر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اسے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ اس کا کیا گیا، میں نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ فیاض، تم سچ کہتے ہو، واقعی وہاں کچھ ہے، مجھے بھی وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تم تو ڈرپوک واقع ہوئے ہو، لیکن وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ انہی لفظوں کے ساتھ ہی میں نے خنجر نظروں کے سامنے لیا۔ وہ خوف و ڈر سے پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ میں نے پھرتی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے ایک زوردار وار اس پر کر دیا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے حلق سے نکل کر ویرانے میں گونجی۔ اس کے بعد اس نے حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ راحت، تم نے مجھ بے گناہ کو قتل کر دیا، حالانکہ میں بے قصور تھا۔ میرا تمہاری سہرش سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ تھا، لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ وہ چند گھڑیوں کے لیے تڑپا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے علاوہ بھی اس قبرستان میں کوئی موجود ہے جو یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی کا سایہ مجھے درخت کے ساتھ اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ ڈر و خوف سے میرا دماغ چکرانے لگا، لیکن جلد ہی میں پرسکون ہو گیا، کیونکہ درخت کے پیچھے پوشیدہ سایہ سہرش ہی تھی، جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ٹھانٹھیں مارتا پیار کا سمندر بھی تھا۔ جان، اس شخص سے میں بہت خوفزدہ تھی۔ اگر تم اسے قتل نہ کرتے تو یہ یقیناً میری زندگی کا چراغ گل کر دیتا۔ وہ کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس قبرستان میں اس نے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی اور ادھر ادھر چھپنے لگی۔
لیکن وہ بہت چالاک اور تیز تھا۔ میرا پیچھا کرتا رہا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے کہا، دیکھ میرا شہزادہ آ رہا ہے، اب تیرا کام تمام کر دے گا۔ میری بات سن کر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور پھر چھپنے لگا، لیکن چھپ نہ سکا، پکڑا گیا اور مارا بھی گیا۔ تم نے نہ صرف میرے دل میں اپنے پیار کو مضبوط کیا ہے بلکہ میرے اعتماد کو بھی پختگی بخشی ہے۔ اب میں بالکل پرسکون ہوں، یوں جیسے آزاد ہوائیں۔ سحرش کو مطمئن دیکھ کر میں بھی پرسکون ہو گیا۔ وہ بولی، بابا گھر میں ہے، صرف تمہاری خاطر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اب میں جاتی ہوں، کل رات چھپڑ کنارے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی اور میں لاش کو ٹھکانے لگانے سے متعلق سوچتا رہا۔ کافی دیر تک سوچوں میں محو رہنے کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چلتا ہوا چھپڑ کنارے پہنچا، خنجر کو بیچ چھپڑ میں پھینک کر پرسکون سانس لی۔ مجھے فیاض کے قتل کا ذرا بھی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی میری سحرش کے قریب ہونے کی کوشش کرتا اسے بھی قتل کر دیتا۔ میں جب گھر پہنچا تو ہر طرف سکوت اور ہو کا عالم تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر اپنا جائزہ لیا تو لرز کر رہ گیا، کیونکہ بالکل خونی اور قاتل انسان دکھائی دیا۔ کپڑوں پر اس کے خون کے نشان جگہ جگہ نمایاں تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور اتارے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بس یہی ایک نشانی تھی جو مجھے لوگوں کے سامنے قاتل ٹھہرا سکتی تھی، اور میں کوئی بھی ایسا نشان باقی نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ دل مطمئن تھا، کپڑے مسلسل جلتے رہے تھے۔ اندر کمرے میں دب کے گھر والوں کو اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ ان کے گھر میں ان کے درمیان ایک خونی اور قاتل انسان بھی موجود ہے۔ جب کپڑے جل کر خاک بن گئے تو میں نے تمام خاک کو بکھیر دیا۔ اس کے بعد جب دل کو پوری طرح تسلی ہو گئی تب اندر کمرے میں بستر میں جا گھسا۔ چند لمحات گزرے ہوں گے کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو۔ دستک دینے کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ راحت، مجھے سحرش کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اچھل پڑا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تم اور یہاں؟ ہاں، بابا چلا گیا ہے، چلو چھپڑ کنارے چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس گلی میں چل پڑی۔ اس کا حوصلہ و ہمت دیکھ کر میں ابھی تجسس و حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیسی لڑکی تھی وہ، جسے اندھیروں سے بالکل خوف و ڈر نہ آتا تھا۔ یوں ہی چل پڑتی تھی جیسے وہ اندھیروں میں نہیں روشنیوں میں چل رہی ہو۔ حالانکہ سردی بھی زوروں پر تھی اور باہر کا ماحول بھی وحشت زدہ تھا، لیکن میں کیسے رک سکتا تھا؟ پیار کرنے والوں کو موسموں اور اندھیروں سے کیسا خوف؟ وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی کیفیت ان لمحے میری بھی تھی۔ میں نے سیاہ چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ گاؤں سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بعض ایسے گھر بھی تھے جن کے دروازے گلیوں میں کھلتے تھے۔ میری جنونی قدموں کی آہٹیں انہیں نیند سے بیدار بھی کر سکتی تھی۔ سو بنا آہٹ کے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہی رہا۔ وہ گاؤں کے باہر ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنے لگی۔ میرے قریب پہنچنے پر ہی بولی، راحت، نہ جانے تمہارے پیار میں ایسا کیا جادو کر دیا ہے کہ تمہارے علاوہ کہیں بھی دل نہیں لگتا۔ بس یہی دل چاہتا ہے کہ تم ہو، میں ہوں، اور گہری تنہائی اور محیب سناٹے ہوں۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ بابا گھر سے نکلیں اور تمہیں ملوں۔ آج جی بھر کر باتیں نہ کی تھی، اس لیے دل کو سکون نہ ملا تھا۔ بابا بھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ میں بھی نکل پڑی۔ پہلے چھپڑ کنارے تمہیں ڈھونڈتی رہی کہ تم دکھائی دو، لیکن جب تم یہاں نظر نہ آئے تو پھر تمہارے گھر جا پہنچی۔ مجھے بتاؤ، تم پر کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ کیونکہ تمہارے کپڑے فیاض کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے گھر میں بس یہی خوف تھا کہ کہیں تمہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ میں نے کہا، نہیں سحرش، مجھے کسی نے نہیں دیکھا اور گھر والے بھی پرسکون نیند سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں۔ ان کپڑوں کو جلانے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ تم آ گئی۔ میری باتیں وہ بڑے غور اور دھیان سے سنتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی قسم کا خوف بھی وہ اپنے اندر برداشت نہ کرنا چاہتی ہو۔ سحرش، میں بھی ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری ہمت و طاقت اور حوصلہ دیکھ کر کئی مرتبہ تو میں خود بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ تم عورت ہی ہو یا کوئی اور مخلوق۔ کسی بھی چیز سے تمہیں خوف نہیں آتا۔ میری بات پر اس کے منہ سے قہقہا پھوٹا اور نہ جانے کتنے ہی لمحات تک وہ ہنستی چلی گئی۔ مخلوق اور میں؟ جان، تمہیں پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اندھیرے، تنہائیاں، ویرانیاں، سنسانیاں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میں نے آگ بھی ایک ویرانے میں کھولی تھی۔ مجھے بابا بتاتے ہیں کہ میری پیدائش پر ہی ماں چل بسی تھی۔ میری پیدائش جنگلوں میں بنی ایک جھونپڑی میں ہوئی تھی۔
बाबा ने किसी बात पर बस्ती वालों से नाता तोड़ रखा था। दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थलग मेरी माँ को लेकर रहते थे। बचपन में ही मैंने अंधेरों और वीरानियां देख ली थी, और इन अंधेरों ने मेरे अंदर खौफ और डर न भरा था, बल्कि हौसला, हिम्मत और ताकत भर दी। मुझे अंधेरों से प्यार होने लगा। आज भी ऐसी ही कैफियत है। हालांकि बाबा चाहते तो गांव में भी रह सकते थे, लेकिन उनको पता नहीं इंसानों से कैसा खौफ है कि मुझे इंसानी नज़रों से छुपा कर रखते हैं। सहरिश ने दरख्त से टेक लगाए तमाम कहानी सुना डाली और बोली, अरे तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया है। आओ छप्पड़ किनारे चलें, वहाँ पानी की ठंडी लहरों से खेलते हैं। क्या क्या इतनी सर्दी में ठंडे पानी? वो मुस्कुराई। सर्दी है तो फिर क्या हुआ, मोहब्बत करने वालों के सामने ये सब चीज़ें मामूली और हकीर सी होती हैं। चलो आओ। वो मुझे लिए छप्पड़ किनारे चल दी। हम दोनों छप्पड़ किनारे जा पहुँचे। वो पाँव पानी में रखकर पानी से खेलने लगी और पानी के कई छींटे उसने मुझ पर भी डाले। सर्दी से मेरे दांत तो पहले ही एक साजीना बने हुए थे। उसके इस फेल से मेरा पूरा जिस्म लरजने लगा और कांपने लगा। मैंने कहा, सहरिश, शिद्दत सर्दी से लगता है ठिठर कर मर जाऊंगा। मेरी बात पर उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और बोली, जान, तुम भी दूसरे लोगों की तरह निकलने लगे हो। हालांकि तुमने मुझसे वादा किया है कि मेरे हर खुशी तुम्हारी होगी। लेकिन मैंने बोलना चाहा तो वो मुस्कुरा दी और बोली, जान, अपनी राहों को ना बदलो। जो राहें मुझे पसंद हैं उन पर चलो। वादा करो कि हमेशा मेरा साथ दोगे। हाँ, वादा। लेकिन मैंने फिर कुछ कहना चाहा तो वो बोली, जान, तुम पानी से खौफजदा हो? हाँ, ऐसा ही है, मैंने कहा तो वो बोली, डरपोक कहीं के। चलो छलांग लगाओ पानी में, देखती हूँ तुम मेरी मोहब्बत का कैसा सबूत देते हो। मोहब्बत का लफ्ज़ सुनते ही मैंने छप्पड़ में छलांग लगा दी। वो किनारे बैठी हंसती रही, बार बार पानी के छींटे मुझ पर डालती रही। जान, यकीन करो तुम बिल्कुल वैसे निकले जैसे मैं सोचा करती थी। उसके यही अल्फाज थे जिसने मुझे दुनिया वालों से जुदा कर रखा था। अच्छा चलो निकल आओ बाहर, उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं उसका हाथ थामे पानी से बाहर निकल आया। मेरे जिस्म में एक कपकपी तारी थी, लेकिन वो तसव्वुरात में बहुत दूर निकल गई थी। जान, मैं कभी सोच भी ना सकती थी कि कोई इस कदर मुझे चाहने वाला मिलेगा। सच पूछो तो तन्हाइयों से भी मैं उकता गई थी। अकेले में रास्ते कठिन और दुश्वार गुजार दिखाई देने लगे थे, लेकिन आज मैं अकेली और तन्हा नहीं हूँ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चाहत मेरे साथ है। देखा, आज फजाएं कैसे महक रही हैं। हर चीज़ मेरी खुशियों पर मुसर्रत में डूबी हुई है। एक वो इंसान था जो मुझे अजियतों में धकेलना चाहता था। अच्छा किया तुमने उसका कत्ल कर दिया, मेरी राहों को हमवार कर दिया। वो वहशत पर उतर आया था। लेकिन जान, एक बात याद रखना, अगर मेरे अलावा किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की तो तुम जानते हो मैं ना तो मौत से डरती हूँ और ना कत्ल करने से। मेरे एतमाद को हमेशा बहाल रखना। अगर ठेस पहुंची, एतमाद टूटा, राहें जुदा हुई तो धरती को आग लगा दूंगी, तुम्हें भी जला दूंगी, खुद भी जल मरूंगी और उसे भी जला दूंगी जो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करेगी। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए अनमोल है, इसे वहशतों में न बदल देना, वरना तुम्हें हर सू बिखरी हुई इंसानी जिस्मों की राख ही मिलेगी। इतना कहकर वो खंडरात की जानिब चल दी और मैं सर्दी में ठिठरता हुआ बस उसे देखता ही रहा। जब अंधेरों ने उसे रूपोश कर लिया तो मैं घर आ गया। जिन रास्तों से चलकर घर आया वो रास्ते पानी से भीगते चले गए। आते ही मैंने कपड़े तब्दील किए और लिहाफ में घुस गया। सर्दी की शिद्दत से मुझे बुखार हो गया था। सुबह घर वाले मेरी हालत पर तड़प से गए, क्योंकि मेरा जिस्म सर्दी से बिल्कुल ठंडा था। उन्होंने मेरे गिर्द गर्म कोयले रख दिए और कई लिहाफ मेरे ऊपर डाल दिए। मैंने घर वालों के लिए बहाना तलाश कर लिया था कि छप्पड़ किनारे चलते वक्त पाँव फिसल गया था और मैं ठंडे पानी में गिर पड़ा था। लेकिन होश बहाल हुए तो तब पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। गर्म कोयलों ने मेरे जिस्म में हरारत पैदा कर दी। मैंने अपने कमरे में ही फैयाज के कत्ल की खबर सुन ली, लेकिन चेहरे पर खौफजदगी के असरात नुमाया न किए। वैसे ही हैरान और परेशान रहा। 2 आदमियों ने कब्रिस्तान से गुजरते हुए फैयाज की लाश को एक गड्ढे में पड़ा देख लिया था और फिर चंद लम्हों में गांव में शोर बर्पा हो गया था कि फैयाज का कत्ल हो गया है, उसे मार दिया गया है। एक एक करके पूरे गांव के मर्द कब्रिस्तान जा पहुंचे। वहां जो भी फैयाज की लाश को देखता खौफजदा हो जाता। हर किसी की ज़बान पर कहानी थी। ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर यही बात थी कि उसे जिन भूतों चुड़ैलों ने मार डाला है, लेकिन हकीकत का किसी को भी इल्म नहीं था। जब लाश गांव लाई
تو کوہرام مچ گیا۔ میرے گھر والے بھی اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ہی مجھے خبر دی تھی کہ فیاض کو جن بھوتوں نے قتل کر دیا ہے۔ میں سن کر مطمئن تھا کہ کسی کا بھی شک مجھ پر نہیں تھا، ورنہ گاؤں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور ویسے بھی میرے گاؤں والے سادہ تھے، وہ غریب لوگ تھے، اس لیے ماں سوائے اسے دفن کرنے کے کچھ بھی نہ کر سکے۔ رات گہری ہوئی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کنڈی میں نے بند نہ کی تھی۔ میں نے اپنا منہ بستر سے باہر نکال لیا۔ میرے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش کھڑا تھا۔ سیاہ چادر میں اس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے یکدم اپنے سامنے دیکھ کر میں ڈر اور خوف سے کانپنے لگا۔ خیال آیا کہ کہیں اس نے مجھے فیاض کا قتل کرتے تو نہیں دیکھ لیا تھا، کہیں مجھے تو فیاض کی طرح قتل کرنے نہیں آ گیا ہے۔ چند لمحات خوفزدہ رہنے کے بعد میں نے پوچھ لیا، کون ہے؟ جواب میں میٹھی سی مسکراہٹ سنائی دی۔ وہ نقاب پوش میرا کوئی دشمن نہ تھا، میری اپنی سہرش تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بہتر ہوں، لیکن تم؟ ہاں، چند گھڑیوں کے لیے آئی تھی، بابا گھر میں ہی ہے، تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ جان، بہت شرمندہ ہوں کہ خواہ تمہیں پانی میں کودنے کے لیے کہہ دیا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ بس چاہتی تھی، جسے میں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایسی آزمائش میں آئندہ کبھی نہیں ڈالوں گی۔ اچھا، اپنا دھیان رکھو، میں چلتی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ گھر میں پرسکون رہوں گی، جانتے ہو میرا سکون، میرا اطمینان صرف تم ہی ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تجسس بھری نظروں سے بس اسے دیکھتا ہی رہا کہ کیسے نڈر اور بے خوف لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے اوپر گھبراہٹ کو سوار ہونے نہیں دیتی۔ ایک ہوا کے جھونکے کی مانند ہر لمحہ میرے تعاقب میں رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو گمان ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ عورت خواہ کتنے ہی دل کی مضبوط کیوں نہ ہو، یوں اندھیروں سے آنکھ مچولی کرنا، ویرانوں سنسانوں میں گھومنا، یہ سب عورتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے اس خیال کو جھٹکنا پڑا، کیونکہ مجھے ایک ایسی عورت کا واقعہ یاد آ گیا تھا جو حقیقت تھا، اٹل حقیقت، جو بانجھ تھی اور ایک جوگی نے اسے منتروں میں لگا دیا تھا۔ رات کے سیاہ اندھیرے میں وہ قبرستان میں جایا کرتی تھی، بے خوف و خطر منتر پڑھا کرتی تھی، لیکن جب لوگوں کو اس پر شک گزرا تو اسے قبرستان میں ہی قتل کر دیا۔ اس واقعے نے مجھے شک و شبہات سے باہر کھینچ لیا اور تسلیم کر لیا کہ میری سہرش انسانی مخلوق ہے، وہ بھی نڈر اور مضبوط دل کی ہے۔ ہم دونوں پیار میں بہت آگے نکل گئے، لیکن کسی کو بھی ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ کئی بار تو میں دن کی روشنی میں دیوانگی کے عالم میں کھنڈرات جا پہنچتا تھا اور اس سے جی بھر کر باتیں کر کے سکون حاصل کر لیتا تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے مجھے سہرش کی تمام داستان یاد آ گئی تھی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی یاد آ گئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ جس طرح میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ محبت کی آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ ہمارا ملاپ اکثر سیاہ راتوں میں ہوتا تھا۔ جب اس پر بے بسی اتر آئی تو وہ ویرانوں سنسانوں سے گزرتے ہوئے میرے کمرے تک آ پہنچی تھی، اور جب مجھے بے بسی ڈسنے لگی تو میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کے گھر تک جا پہنچتا تھا اور اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لیتا تھا۔ لیکن آج اس کی بکھری حالت، مرجھایا چہرہ، لبوں پر طاری طویل خاموشی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی تو کھنڈرا تک جا پہنچا تھا اور اس نے مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کو حاصل کرنا تھا، ہر حال میں اپنانا تھا، اس امتحان میں پورا اترنا تھا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ کھول دیا۔ ایک بھیانک سی شکل والا انسان اس تصویر میں تھا، جس کے تن پر کپڑے بھی نہ تھے اور سر کے بال بھی ایسے تھے جیسے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سانپ۔ نہیں، یہ سہرش کے باپ کو اغوا نہیں کر سکتا، یہ تو خود دنیا سے بیزار انسان ہے، فقیروں سے بدتر حال ہے۔ یہ بھلا ایک وجیح اور دلیر انسان کا اغوا کیسے کر سکتا تھا؟ تصویر دیکھ کر میں سٹپٹا سا گیا تھا۔ سہرش نے غلط تصویر دے دی ہے، حالانکہ تصویر میں ہیبت ناک چہرہ ہونا چاہیے تھا، جس کے کندھے پر لٹکی ہوئی بندوق ہوتی، آگے پیچھے ارد گرد محافظ ہوتے۔ مجھے سہرش سے جا کر تصدیق کرنی چاہیے۔ تصویر دیکھ کر میں الجھنوں میں پھنسا دوبارہ گھر سے نکل گیا۔ میرا رخ کھنڈرات کی جانب تھا، لیکن وہ مجھے قبرستان میں ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی۔ سہرش، میں نے اسے پکارا۔ اداسیوں، غموں، دکھوں بھرا چہرہ اس نے اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ میں تڑپ سا گیا۔ میں نے آج سے قبل کبھی بھی اسے ایسی خستہ اور گری ہوئی حالت میں نہ دیکھا تھا۔ نظریں آسمان کی طرف کر کے اس نے گہری سانس لی۔ تم گئے نہیں؟ ابھی تک تو وہ میرے بابا کو مار دے گا،
دکھ میں لپٹی آواز مجھے سنائی دی۔ میں غمگین سی صورت کے ساتھ اس کے قریب جا بیٹھا اور کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ سہرش، یہ شخص جو اپنی زندگی سے بیزار ہے تمہارے بابا کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ لگتا ہے پریشانی میں تم نے مجھے غلط تصویر پکڑا دی ہے۔ میری بات پر اس نے گہری نظروں سے تصویر کی جانب دیکھا۔ یہی وہ بے غیرت انسان ہے جس نے میرے بابا پر اپنی گرفت ڈالی ہے۔ یہ دیکھنے میں ایسا ہے لیکن اس کے کارنامے بہت گھناؤنے اور خطرناک ہیں۔ راحت، اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی، اس نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ لگتا ہے تم مجھ سے سچا پیار نہیں کرتے ہو۔ اگر سچا پیار کرتی تو کبھی بھی میرے پاس نہ آتے، بلکہ رات کی تاریکی میں دور، بہت دور نکل گئے ہوتے۔ نہیں سہرش، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو سرد اور تاریک راتوں میں کبھی بھی تم سے ملنے نہ آتا۔ تمہاری تڑپ میری بے بسی بنتی جا رہی ہے۔ صرف ایک بار مسکرا دو۔ میری بات پر اس نے ایک مرتبہ پھر ایک سرداہ بھری۔ تمہیں میرے لبوں کی مسکراہٹ دیکھنی ہے؟ شاید تمہیں میرے دل کی اذیت، آنکھوں کی بہتی ندیاں، چہرے کی ویرانی دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ کامیاب لوٹو گے تو مجھے دلہن کے روپ میں مسکراتا ہوا دیکھو گے۔ جاؤ، خدا کے لیے جاؤ۔ وہ سیاہ پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ بہت ظالم اور کمینہ انسان ہے، میرے بابا کو مار دے گا۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا رخ گاؤں کی طرف نہ تھا، انجان اور ویران، کٹھن اور دشوار گزار راستوں کی جانب ہو گیا۔ مجھے گھر والوں سے کیا کام تھا؟ مجھے تو اپنی سحر کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کی اداسی اور اس کی غمگین صورت عزیز تھی۔ مجھے اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا تھا۔ میں رات بھر اس سمت چلتا رہا جس سمت میری سہرش نے مجھے کہا تھا۔ مجھے کالے پہاڑوں تک پہنچنا تھا، اس کے بابا کو چھڑا کر لانا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنی تھی۔ میں چلتا ہی رہا۔ سورج کی لو پھوٹنے سے پہلے ہی میں کئی گاؤں پار کر چکا تھا۔ میرا رخ ان پہاڑوں کی جانب تھا جن میں وہ خبیث انسان چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چلتے چلتے عہد کر لیا تھا کہ نہ صرف سہرش کے باپ کو زندہ وہاں سے لاؤں گا، بلکہ اس خستہ حال بابے کو بھی کھینچتا ہوا لاؤں گا، تاکہ سہرش اپنے ہاتھوں سے اسے اذیت کی موت دے سکے۔ لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ تہی دامن تھا، نہ ہتھیار اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کوئی آلہ تھا، لیکن ایک جذبہ تھا، محبت کا جذبہ، سہرش کو اپنانے کا جذبہ، اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا جذبہ۔ اور یہی ایک ایسا جذبہ تھا جو مجھے ہوا کے جھونکوں کی مانند آگے ہی آگے لے جا رہا تھا۔ میں نے کسی کو بھی دل کی بات نہ بتائی کہ میں کس وجہ سے محو سفر ہوں، کیونکہ میں نے خاردار راہوں کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑے گروہ سے ٹکراؤ کرنا چاہتا ہوں۔ خاموشی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ چند لمحے میں ہی میری حالت بالکل بدل سی گئی۔ شیو بڑھ گئی، سر کے بال الجھ گئے، کپڑے میلے ہو گئے، اور مناسب خوراک اور لمبی مسافتوں کی بدولت جسم بھی صحت مند نہ رہا۔ میں تھک ہار کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ گیا اور آگے کی طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ منزل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے پاؤں آگے بڑھنے سے انکاری ہونے لگے، لیکن پیار کی تڑپ میرے ارادوں کو تقویت بخشتی رہی۔ میری سانسیں تو سہرش کے نام سے مہکتی تھی، خون کی گردش اسی کے پیار سے رگوں میں دوڑنے لگا رہا تھا، ورنہ میں کبھی بھی ان دشوار گزار راستوں اور گھناؤنی منزل کا تعین نہ کرتا۔ کتنا حسن دیا تھا خدا نے اسے، ایسے جیسے وہ پرستان سے اتری ہوئی پری ہو، جس نے اپنی پسندیدگی کے لیے صرف مجھے منتخب کیا تھا، یا صرف وہ میرے لیے ہی اتری تھی۔ انہی سہانی سوچوں کے ساتھ میں آگے چل پڑا۔ کئی دنوں کی لمبی مسافت کے بعد مجھے پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ آسمان کی وسعتوں کو چھوتے ان پہاڑوں نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے کسی انجانے اندیکھے سائے میرے تعاقب میں ہوں۔ یہ میرا وہم نہ تھا، بلکہ حقیقت تھی، ایک ٹھوس حقیقت۔ مجھے واقعی دور سے دکھائی دینے والے پہاڑوں میں چلتی پھرتی عجیب الخلقت مخلوق دکھائی دینے لگی تھی، اور پھر یکدم خوف و ڈر سے میں اچھلا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے لگی۔ میرے قریب ہی دھوئیں کا گہرا الاؤ اٹھنے لگا، ایسے جیسے دھرتی کانپنے لگی ہو، تیز طوفان بپھرنے لگے ہوں۔ وہ صرف دھواں نہ تھا، بلکہ عجیب و غریب، دل و دماغ کو زہر آلود کرنے والی بدبو میں اس میں شامل تھی۔ دھواں میرے گرد گھومنے لگا۔ دھوئیں کو دیکھتے ہی میری آنکھیں دھندلانے لگی، میرا دماغ چکرانے لگا، میری سانسیں الجھنے لگی، اور آہستہ آہستہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑنے لگی۔ میں اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دھوئیں کے پار دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دھواں میرے گرد ایک خول بنا چکا تھا، اور پھر مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے میں کسی گہری کھائیوں میں گرتا جا رہا ہوں۔ جو عکس میرے پاس کاغذ پر موجود تھا، وہی چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، وہی بوڑھا، وہی شکل، وہی حلیہ۔
ایک مرتبہ تو مجھے اس سے گھن سی آنے لگی، لیکن اسے برداشت کرنا پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھا ہنستا ہی چلا گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا ضرور تھا، لیکن اس کے قہقہے بوڑھوں والے نہ تھے، بلکہ اس کے بازوؤں میں مجھ سے زیادہ طاقت تھی۔ ہنستے ہنستے اس نے ایک پتھر پر پاؤں مارا تو پتھر ذروں میں بٹ گیا، ایسے جیسے کوئی کمزور شیشہ ٹوٹتا ہے۔ اس میں سے دھواں ابھرنے لگا۔ ایک وحشت و بڑا ہیولہ بنا، ایک خوفناک جن میری نظروں کے سامنے ظاہر ہوا۔ میں مجسمہ پتھر بنا اسے دیکھتا رہا۔ حکم میرے آقا، وہ اس بوڑھے کے آگے جھکتے ہوئے بولا۔ یہ نوجوان ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ہم سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ بوڑھے نے حقارت کی نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو تو صحیح کتنا بہادر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اس بوڑھے کی بات نے مجھے بوکھلا سا دیا کہ ایسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں ہزاروں میلوں کی دوری سے اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ کیا یہ بوڑھا جادوگر تو نہیں؟ میری سوچ پر وہ ہنسا اور بولا، ہاں بچے، میں جادوگر ہی ہوں، بہت بڑا جادوگر۔ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ تم کسے بچانے اور چھڑانے کے لیے آئے ہو؟ ابھی تمہیں سب کچھ دکھاتا ہوں۔ ساتھ ہی جادوگر جن سے بولا، جس کے لیے یہ آیا ہے اسے یہاں لاؤ تاکہ اصل حقیقت بتا دوں۔ جو حکم میرے آقا، جن نے کہا اور دوبارہ دھوئیں کے ہیولے میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ میں اس کے دوبارہ آنے کا منتظر تھا اور اس لمحے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن نہیں، میں نے غلطی نہیں کی۔ مجھے سحر کو اپنانا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ میں اس بوڑھے کا خاتمہ کروں گا، ہاں اس کا خاتمہ کروں گا، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں اپنی سوچوں کو تقویت دینے لگا کہ یکدم وہی جن دوبارہ حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کے جیسا ایک اور جن تھا جو خونی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں، تم نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ ایک باغی جن ہے، سحر کا باپ ہے۔ کیا؟ میں بوڑھے کی بات پر چونکا۔ ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ انسان نہیں، اس کی بیٹی ہے، ایک جن زادی ہے۔ اور یہ جن ایک قاتل ہے، میرے بیٹے کا قاتل، میرے خاندان کا قاتل۔ منتروں کے دوران اس نے میرے خاندان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا کہ میں اپنے منتروں کو چھوڑ دوں، لیکن میں نے خاندان کو قتل تو کروا لیا لیکن منتر نہ چھوڑے۔ تب سے یہ بھاگ نکلا تھا، ساتھ بیٹی کو بھی لے گیا تھا۔ میں نے اس کا ہر سو پیچھا کیا، لیکن یہ وہ ملک چھوڑ چکا تھا جہاں میں رہتا تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میرے جن مجھے اس ملک میں لے آئے۔ اسے پتہ چلا تو اس نے دوڑ لگا دی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ ہے، لیکن اس کی بیٹی کسی محفوظ ہاتھوں میں ہے، کسی بزرگ کے حصار میں بند ہے۔ سو میں نے اپنے خاندان کے قاتل جن کو اٹھوا لیا۔ بس یہی کہانی تھی میری اور اس جن کی، اور شاید تمہاری بھی۔ بوڑھے کی باتوں نے مجھے نہ صرف حیران و پریشان کر دیا، بلکہ میں سوچوں میں بھی الجھ گیا تھا کہ کیا جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ انسان نہیں ہے، جن زادی ہے۔ میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ راحت، وہ چاہے انسان ہے یا جن زادی ہے، تمہاری محبت ہے، اور اس کی محبت بھی صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے، تمہاری کامیابی کی دعائیں کر رہی ہے۔ اسے تمہاری محبت پر اعتماد ہے، اور جس کے لیے تم ہزاروں میل پیدل چل کر ان پہاڑوں پر آئے ہو، کیا ناکام واپس جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ تم نے اس کو اپنانا ہے، ہاں اپنانا ہے۔ تب میں بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کہا، بابا جی، یہ قاتل ہے، باغی ہے، جو بھی ہے، اسے معاف کر دو۔ آپ کا خاندان اب واپس تو نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے طیش میں آ کر اسے جلا دیا تو یہ مر جائے گا۔ اگر یہ مر گیا تو اس کی بیٹی مر جائے گی۔ اگر اس کی بیٹی مر گئی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اسے اپنانا ہی میری زندگی، میری خوشی اور میرا سب کچھ یہی ہے۔ میری بات سن کر بوڑھا طیش میں آ گیا اور چیختے ہوئے بولا، بچے، تم نے 2 لفظوں میں کہانی ختم کر ڈالی ہے، لیکن میری کہانی 2 لفظی نہیں ہے۔ اس باغی جن کو پکڑنے کے لیے مجھے کئی ملکوں، شہروں، جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں جانا پڑا ہے۔ میں اپنی زندگی اس کے پیچھے تباہ کر بیٹھا ہوں، اور جب پکڑا ہے تو تم اس کے ہمدرد بن کر آ گئے ہو۔ بوڑھے کی بات نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا۔ تب میں نے کہا، میں آپ کے پاؤں میں گر پڑتا ہوں، اس کی سزا مجھے دے لو، لیکن اسے کچھ نہ کہنا، ورنہ میری محبت مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ وہ بوڑھا نہ مانا، اور شاید نہ اس نے ماننا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں یکدم اٹھا، پتھر میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے زور سے اس کے سر پر دے مارا، اور پھر کئی پتھر اس کے سر پر مارے۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے بیٹھا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہت بڑا طوفان اٹھا، ایسا طوفان
जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। यूँ लगता था जैसे आज ये तूफ़ान हर चीज़ को फना करता हुआ गुजर जाएगा। शायद ये तूफ़ान जिन्नात की आज़ादी का था। जो जिन्नात इसमें कैद थे सब आज़ाद हो गए थे। मैंने इस तूफ़ान में खुद को हवा में उड़ता हुआ देखा और जब होश आया तो मेरी शहर मेरे सामने खड़ी थी। उसके लबों पर खामोशी ना थी, मुस्कुराहट थी, चेहरे पर उदासी ना थी, बल्कि कहकशाओं का रक्स था। जो जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ था वो भी पास खड़ा था। मेरे राजा, शहर बोली, देखो मैं दुल्हन बने आपकी मुंतज़िर हूँ, अपना लो मुझे अपनाने में आपको किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे चेहरे पर खुशियाँ बिखेर दी, लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। मैंने शहर का हाथ थाम लिया कि यकदम वो जिन बोला, नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मैं चौंकते हुए बोला, तुम्हें हमारे साथ हमारी दुनिया में जाना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं चीखते हुए बोला, मैं अपनों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे राजा, शहर बोली, क्यों नहीं हो सकता? मेरे लिए जंगलों पहाड़ों तक जा सकते हो तो अपनों को नहीं छोड़ सकते? नहीं जान, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा, मैंने दोबारा कहा। तो उसकी आंखों में सावन भादों बरसने लगा। वो रोने लगी। पता नहीं क्या वजह थी कि उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारे नाम लगवा रखा है, जहां तुम होगी वहां मैं हूंगा। इतना कहना ही था कि वैसा ही तूफान दोबारा उभरा और कुछ पता न चला कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अजीब से वीराने, अजीब दुनिया में था। यह एक बहुत बड़ी काली बस्ती थी। यहाँ बसने वाले भी सब काले और हैबतनाक शक्लों वाले थे। उनमें सिर्फ एक मेरी सहरिश ही थी जो चांद का टुकड़ा थी, जो महकती खुशबू थी। सिर्फ अपनी सहरिश की खातिर मुझे उन जिन्नाती दुनिया में रहना था। दूसरी शाम ही मेरी और शहर की शादी का ऐलान कर दिया गया। मैं बहुत खुश था। जिसे मैं अरसे दराज से चाहता आया हूँ वो हमेशा के लिए मेरी होने वाली है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। खुशी और मुसरत से मेरा पोर पोर नाच रहा था। फिर वो लम्हा भी आ गया जब चांद का वो टुकड़ा मेरे आंगन में आकर मेरे दिलो रूह को चमका गया। अजीब सी तर्ज से हमारा निकाह हुआ। उस निकाह में पूरी रात जश्न होते रहे। फिर कई दिन तक मैं उस जिन्नाती बस्ती में रहा। इतने दिन गुजरने के बाद मुझे अपनों की याद सताने लगी। घर बार, बहन भाई याद आने लगे। तब एक रोज मैंने शहर से वापसी को कहा तो वो बोली, तुमने यहाँ रहने का वादा किया हुआ है। मैंने कहा, मैं अपना वादा तोड़ता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपनों में जाऊँगा। यह कहते ही मैं अपने मुल्क का सफ़र करने के लिए चला तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, जान तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपने बाप को नहीं छोड़ सकती, अपनी बस्ती को नहीं छोड़ सकती? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हम दोनों मुस्कुरा दिए और फिर कुछ ही लम्हात में हम अपने गांव में अपनों के दरमियान थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।